बताओ मुझे। हम पाकिस्तान का किस्मत तब्दील करेंगे, आज ये पाकिस्तान और अवाम एक थे, एक हैं और एक रहेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में आज बहुत से अहम मुद्दात हैं। सबसे पहले बलूचिस्तान के हवाले से बात करेंगे, जहां पे यके बाद दीगरे 12 शहरों में हमले करने की, दहशतगर्दी के हमले करने की फितना हिंदुस्तान ने एक मजमूम लेकिन नाकाम कोशिश की और इस कोशिश को नाकाम बनाया सिक्योरिटी फोर्सेस ने अपनी बेमिसाल कामयाब ऑपरेशनल सलाहियत से। और तमाम इन बैक वक्त जो बलूचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में 12 दहशतगर्द हमले किए, इसमें 177 दहशतगर्द जो है मारे गए। अनफॉर्चुनेटली सिक्योरिटी फोर्सेस के 17 जवान शहीद हुए और 33 आम शहरी जो हैं वो शहीद हुए। लेकिन जो दहशतगर्दों का नुकसान किया गया 177, वो एक बहुत बड़ा फिगर है। और सिक्योरिटी फोर्सेस ने अपने इस अज़्म का इजहार किया कि बलूचिस्तान समेत पूरे पाकिस्तान को फितनाल हिंदुस्तान हो या फितनाल खवारिज हो, इससे पाक करके दम लिया जाएगा। सो इस पे आज प्रोग्राम में बात करेंगे। इसके अलावा कुछ सियासी मौज़ूआत पर भी बात की जाएगी। एक तो वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी वो आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मिलने उनके दर पर चले गए। बड़ी अच्छी बात है, ये होना चाहिए बिटवीन प्रोविंसेस एंड सेंटर, ये कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो एक पॉलिटिकल स्लोगन है, जिस तरह से एक पॉलिटिकल हाइप है, उसको मद्देनजर रखते हुए कुछ सवालात भी हैं। क्या चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात करना उनके मैंडेट को तस्लीम कर लेना है? क्या खैबर पख्तूनख्वा के हुकूक के लिए विफाक से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मांग करना, और विफाक भी वो जिसमें एस्टैब्लिशमेंट भी हुकूमत की मुआविन है एज़ पर द कॉन्स्टिट्यूशन, तो क्या ये दुरुस्त था सुहेल आफरीदी का इकदाम? और ये जो बड़ी अहम मुलाकात हुई है, इसमें चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा खुद आए हैं या लाए गए हैं? ये बड़े अहम सवालात हैं। लेकिन उससे भी अहम सवाल कि अब यहाँ से क्या मामलात बेहतर हो सकते हैं, इस पर भी आज प्रोग्राम में बड़े हिस्से में गुफ्तगू करेंगे। इसके अलावा दीगर सियासी मामलात और मौज़ूआत भी हैं। सबसे पहले मौजूद है मेरे साथ मुशीर ख़ज़ाना खैबर पख्तूनख्वा के मुज़म्मिल असलम साहिब। अस्सलाम वालेकुम मुज़म्मिल असलम साहिब। वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए एक बार फिर वक्त निकालने पे। आपकी गालिबन अब से कुछ देर पहले एहसन इकबाल साहब से भी मुलाकात थी और सवेरे जो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात हुई उसमें भी आप शरीक थे। सो मुतमईन हैं आप विफाक के कंडक्ट से, और कितनी पॉजिटिव रही ये मुलाकातें वज़ीर आज़म से भी, और अभी एहसन इकबाल से अगर आपकी मुलाकात हो गई है तो क्या तय पाया? नहीं, मेरी एहसन साहब से मुलाकात थोड़ी देर पहले तय थी, लेकिन एक और मीटिंग में वो भी मेरे साथ थे, एक्निक की जो इसहाक डार साहब चेयर करते हैं, तो वो काफी लेट खत्म हुई। तो अब उनके साथ केपी स्पेसिफिक मेरी कल मुलाकात है, कल पे चली गई, और वजीर खजाना से भी कल अलग मुलाकात होगी। ठीक। और वज़ीर आज़म शहबाज से जो मुलाकात रही कितनी मुस्बत रही? आपको विफाक के रवैये में क्या कोई तब्दीली नजर आई? देखिए, बात यह है कि 4 महीने के बाद जो है वजीर आला साहब जब वजीर आला बने थे तो उनकी पहली मुलाकात 4 महीने बाद हुई है वजीर आजम साहब से। और मैं ये इस बात को लेकर, मैं सिर्फ इस बात को कहूंगा कि मुलाकात हो गई है और इंशाल्लाह आगे भी मुलाकातें होनी चाहिए। और ये दोनों साइड जो हैं उसमें जो है एक दूसरे से जितनी बात करेंगी उतनी जो है गलत फहमियां कम होंगी। और ये वजीर आजम साहब ने और वजीर आला साहब ने दोनों ने भी बात की इस बारे में। जी बिल्कुल। और आप जब भी मेरे प्रोग्राम में तशरीफ लाते हैं, एंड आई एम ग्रेटफुल फॉर दैट, आप हमेशा बड़ी ऑप्टिमिस्टिक, ग्लास हाफ फुल, बड़ी पॉजिटिव बातें आप पाकिस्तान के लिए वो आप सब कुछ करते हैं। लेकिन इन सब चीज़ों को सामने रखते हुए क्या आप समझते हैं कि जो आपके कंसर्न्स हैं, जो खैबर पख्तूनख्वा के कंसर्न्स हैं, विफाक उनको दूर कर देगा, पैसे आपको मिल जाएंगे, या कितनी मुलाकातें फिर बनेंगे आशना कितनी मुलाकातों के बाद, तो ये पैसे कब मिलेंगे फिर आपको जो आपके हुकूक है? देखिए, पहले तो गरीदा थोड़ी सी इसमें मैं आपको क्लैरिटी दे दूं कि ये मुलाकात पिछले 48 घंटे में जो है वजीर आजम हाउस से जो है इनिशिएट हुई है, ठीक, जिसपे आज वजीर आला जो हैं उनसे मुलाकात करने गए हैं। ठीक। और जैसे मैंने कहा कि 4 महीने के बाद ये पहली मुलाकात हुई। इस मुलाकात में जो है, जो स्पेसिफिकली अगर आप कहें कि केपी के फाइनेंशियल इश्यूज और जो है ओवरऑल लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन पे बातचीत रही। और ये जो है ना, ये दोनों चीजें एक दूसरे से इंटरलिंक हैं। कोई वजीर आजम साहब से कोई फेवर मांगने
نہ ہم گئے تھے، ٹھیک نہ ان سے کوئی فیور ملی ہے، نمبر 1، ٹھیک ہے نا. نمبر 2 یہ کہ کس طریقے سے ہمارے جو فائنینشیل واجبات ہیں، کیا ہمارے اخراجات ہو رہے ہیں، یہ تمام چیزوں پہ بات چیت ہوئی. وزیر اعظم صاحب نے اپنی مثال دی کہ جی میں پنجاب میں جب تھا تو میں نے سی ٹی ڈی فارم کی تھی. وہ سی ٹی ڈی جو ہے وہ فرسٹ لیئر آف ڈیفینس ہوتی تھی اور سیکیورٹی ایجنسیز پیچھے ہوتی تھی. تو انہوں نے کہا آپ بھی اس کو اس طرح سے فعال کریں، جس پہ ایک بات چیت سے بات نکلی. وہاں پہ سہیل آفریدی صاحب نے کہا کہ اس وقت فوج اور جو کے پی کی عوام اور کے پی کی پولیس جو ہے ایک پاکستان کی فرنٹ لائن فورس کے تحت لڑ رہی ہے، جس سے آج دوسرے شہروں میں جو ہے امن ہے. جس میں وزیر اعظم صاحب نے کہا کہ آج سے 8 سال پہلے دوسرے شہروں میں بھی امن نہیں تھا، وہاں پہ روزانہ سوسائڈ بامبنگ ہوتی تھی. لیکن وزیر اعظم صاحب نے ساتھ ساتھ یہ بات بھی بولی کہ نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ، آپ کے چیلنجز بہت بڑے ہیں اور ان چیلنجز کو مل جل کے ہی دیکھنا ہوگا. اچھا، سی ایم صاحب نے یہ کہا کہ کے پی میں جو فوج ہے اور جو حکومت ہے اور عوام ہے وہ سب ایک پیج پہ ہیں. سی ایم صاحب نے یہ کہا کہ فوج، وہاں کی پولیس اور عوام، یہ جو دہشت گردی ہے یہ کے پی کے لیے نہیں ہو رہی دہشت گردی، یہ پورے پاکستان پہ حملہ ہے جس کا وہاں پہ مطلب عوام کے نمائندے بھی شامل ہو گئے نا. جب عوام فوج کے ساتھ ہے تو پھر عوام کے نمائندے بھی وہاں پر فوج کے ساتھ ایک ہی پیج آپ جیسے بھی سمجھ لیں. میں نے تو آپ کو ورڈ تشریح آپ کر لیں، میں نے تو جو بات ہوئی وہ آپ کے سامنے رکھ دی. اچھا، یہ فرمائیے کہ یہ ملاقات ایسے موقع پر بھی ہوئی جب یہ کچھ ہی ہفتے پہلے وزیر اعظم شہباز شریف نے شکوہ کیا کہ جی چیف منسٹر سہیل آفریدی کو میں نے رابطہ کیا لیکن وہ جواب نہیں دیتے، وہ الزامات لگاتے ہیں وغیرہ وغیرہ. تو اس شکوے کی ٹائمنگ میں یہ ملاقات ہوئی ہے. آپ نے کہا کہ ملاقات پچھلے 48 گھنٹوں میں پی ایم آفس سے اوریجنیٹ ہوئی. سو آئے ہیں چیف منسٹر صاحب خود یا لائے گئے؟ آج جو آپ نے ابھی بات کی نا شکوے والی، بیسیکلی سٹارٹ بھی میٹنگ کا دونوں سائڈ سے ایسے شکوے کی ہے. اچھا، اور دیکھیں بات، دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتا دوں. شکوہ کس کا تھا؟ جواب شکوہ کس کا تھا؟ دونوں نے. انہوں نے کہا میں نے آپ کو مبارکباد دی، انہوں نے کہا میں نے بھی آپ کو فون میں جواب دیا تھا. تو ایسی بات چیت. دوسری بات یہ کہ دیکھیں یہ لائے گئے اور آئے گئے والی یہ مطلب بنائی ہوئی باتیں ہیں. اگر نہیں آنا تو نہیں آنا، 4 مہینے نہیں گئے نا وہ، ٹھیک. تو یہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. اس وقت جو اس وقت جو یہاں پہ تیرا والا اور جو ایک ہیومینیٹیرین کرائسس ہے جی، اس پہ دونوں نے آج ملاقات کر لی. بڑی اچھی بات ہو گئی، پیش رفت ہو گئی کہ آگے کوارڈینیٹ کیسے کرنا ہے. اگر کوئی غلط فہمی بیچ میں ہے تو اس کو کیسے کرنا ہے. اور اب دیکھتے ہیں. اچھا، تیرا بھی انڈر ڈسکشن آیا. اوور آل جو سیکیورٹی پیرامیٹرز میں نے آپ کو پوری قصہ بتایا نا، انہوں نے سی ایم صاحب نے، پرائم منسٹر صاحب نے کہا میں سی ٹی ڈی سے میں نے پنجاب کے مسئلے حل کیے. انہوں نے کہا کہ ہم یہ کام کر چکے ہوئے ہیں لیکن ہمارے مسئلے اور ہیں، زیادہ بڑے ہیں. اور جس میں پرائم منسٹر صاحب نے کہا بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے کہ کے پی کے سیکیورٹی چیلنجز دوسروں کے مقابلے میں بہت بڑے ہیں اور اس پہ ہمیں مل جل کے چلنا ہے. تو ایک جو بات سامنے آئی کہ کم انٹریکشن کی وجہ سے غلط فہمیاں بڑی ہیں. تو نیشنل ایشوز میں دیکھیں وہ وزیر اعظم بن کے بیٹھے ہوئے تھے، یہ چیف منسٹر بن کے بیٹھے ہوئے تھے. دونوں نے پالیٹکس کو اوائڈ کیا اور دونوں نے اپنی طرف سے گویا مینڈیٹ تسلیم کر لیا گیا وزیر اعظم کا. دیکھیں یہ تو پتہ نہیں، آپ کو پتہ ہوگا مینڈیٹ کون سا. سر ملاقات تو آپ لوگوں نے کی ہے نا، ملاقات تو آپ لوگوں نے. کوئی 26ویں 27ویں ترمیم تو پاس کرانے نہیں گئے ہوئے تھے کہ جو مینڈیٹ تسلیم کرنے کی وہاں پہ بات کر رہے تھے. اگر بات کرنے میں مینڈیٹ تسلیم ہوتا ہے تو پتہ نہیں، تو مجھے نہیں پتا آپ کیا کہہ سکتے ہیں. اس طرح تو آپ یہ بھی بول سکتی ہیں کہ انہوں نے اسی وزیر اعلیٰ پہ کیسے کیسے الزام لگائے تھے ان کی پارٹی نے. آج ان کی پارٹی نے وڈرا کر لیے، پھر وہ تمام الزامات بات کر لیتے. ہاں، یہ ریڈ لائن کہا گیا تھا کہ یہ ان پہ کراس لگ گیا، یہ نہیں بن سکتے. بالکل ٹھیک کہا آپ نے. بہت شکریہ مزمل اسلم صاحب، مشیر خزانہ ہے خیبر پختونخوا کے، ہمیں وقت دیتے ہیں پروگرام کے لیے. I'm ever so grateful to you. پروگرام کے فلور کو اوپن کرتے ہیں جی اب پینل ڈسکشن کے لیے. مجھے جوائن کر رہے ہیں حذیفہ رحمان صاحب، وزیر اعظم کے معاون خصوصی ہیں. میرے ساتھ موجود ہیں سینیٹر شہادت آوان صاحب، پیپلز پارٹی کے سینئر مرکزی رہنما ہیں. موجود ہیں ہمارے ساتھ جی آفتاب عالم صاحب جو کہ خیبر پختونخوا کے وزیر قانون ہیں، اور جنرل زاہد محمود صاحب سینئر دفاعی تجزیہ کار ہیں. I'll begin with you جنرل زاہد محمود صاحب. بلوچستان، یہ جو کے پی کے چیف منسٹر کی آج ملاقات ہوئی ہے، خیبر پختونخوا بھی دہشت گردی سے متاثرہ ہے اور بہت اچھی بات ہے کہ وہاں کے چیف منسٹر بھی اب آن بورڈ آ گئے ہیں حکومت کے ساتھ، وفاق کے ساتھ.
لیکن جو بلوچستان میں ہوا ہے، فتنہ ہندوستان کا حملہ ناکام تو ہوا، لیکن یہ 12 حملے کیسے ہو گئے اور اس کا علاج کیا ہے اب؟ تھینک یو ویری مچ غریدہ فار ہیونگ می جی، اور آپ کے تمام پینلسٹ کو بہت سلام۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ بحیثیت پاکستانی، بحیثیت ایکس سولجر، دس از اے گریٹ، جو آپ نے آغاز کیا نا کہ جیسے خیبر پختونخوا کے جو وزیر اعلیٰ اور وزیر اعظم صاحب، اور جس طریقے سے ابھی بات ہو رہی تھی کہ عوام، پولیس اینڈ فوج جو ہے وہ ایک ہی پیج پر لڑ رہے ہیں، یہ آج کی میرے لیے ایز اے پاکستانی یہ سب سے خوشی کی خبر ہے جی، کہ یہ وار جو نیشنل وار ہے اس کو نیشنل ایفرٹ کے طور پر ہی لڑا جا سکتا ہے، ٹھیک، ورنہ یہ ایک انسیڈنٹ ہے، یہ کئی انسیڈنٹ اور ہوتے رہیں گے اگر ہم انٹرنلی اس کو ایڈریس نہ کر پائے۔ ٹھیک، ابھی آپ بلوچستان کی طرف آئیں، دیکھیں غریدہ، بلوچستان کا جو اپلیکیشن ہے نا جی، اٹ از ناٹ این آرڈنری اپلیکیشن کہ جی ایک رگڈ جو بلوچ ہے، آئی مین ایک ٹیررسٹ ہے، سوری ناٹ بلوچ بٹ ایک ٹیررسٹ ہے، وہ اٹھا ہے اور اس نے حملے کر دی ہیں۔ 3 چیزیں مل کر پاکستان کے اوپر حملہ آور ہوئی ہیں۔ ایک تو پروکسی وار، جس کا پروکسی سپانسر ہے انڈیا، سٹرکچرڈ اسٹریٹجک لیول پہ جو فائنانس بھی کرتا ہے، فنڈ بھی کرتا ہے اور پلان بھی کرتا ہے۔ اس کے بعد انسرجنسی کے ایلیمنٹس جو بلوچستان کے اندر موجود ہیں، BRA BLA، ان کی لیڈرشپ بھی باہر بیٹھی ہوئی ہے، کوئی لنڈن بیٹھا ہوا ہے، کوئی انڈیا بیٹھا ہوا ہے، کوئی افغانستان بیٹھا ہوا ہے، اگین ریڈ سنڈیکیٹ اپلیکیشن جو انسرجنسی کرتی ہے، جو عوام کے اوپر بھی اثر انداز ہو رہا ہے۔ اور تیسرا چیز ہے ٹیررزم، جو لیڈ انسٹرومنٹ ہے اپلیکیشن کا، اس میں پھر TTPs، TTA، افغانستان کے لوگ، BRA BLA، یہاں کے لوکلز، یہ شامل ہو جاتے ہیں۔ تو یہ ایک پورا ٹرائی اینگل ہے وار کا، جس کی اپلیکیشن ہوئی ہے پاکستان پہ۔ تو یہ پورا وار فیئر جو ہے نا وہ پاکستان کو کرنا ہے۔ آف کورس اس کو انٹیلیجنس فیلئر اس لیے میں نہیں کہوں گا کہ جو لوگ بلوچستان کی سرزمین کو جانتے ہیں، جو وہاں کی جیوگرافی کو جانتے ہیں، دے انڈرسٹینڈ کہ اتنے واسٹ ایریا، تقریباً 36 اسکوائر کلومیٹر۔ میں جنرل سعید صاحب، میں آپ کے پاس دوبارہ بھی آتی ہوں، اس ڈیبیٹ کو مزید آگے کنٹینیو کریں گے، لیکن حذیفہ رحمان صاحب آپ سے میں سوال کرنا چاہتی ہوں، بیکاز ڈائریکٹلی آپ حکومت کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں، ایون دو سینٹر شہادت صاحب بھی کافی دیر سے اپنی ٹرن کا انتظار کر رہے ہیں سر آپ کی اجازت سے، بٹ حذیفہ رحمان صاحب، چلے کم از کم نون لیگ کو، وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کو احساس ہو گیا کہ خیبر پختونخوا کو ساتھ بٹھا کے ہی مسئلہ حل ہو سکتا ہے۔ بلوچستان میں جو دہشت گرد حملے ہوئے، یکے بعد دیگرے 12، اور پھر خیبر پختونخوا بھی دہشت گردی سے متاثرہ ہے، سو ایک ہولسٹک اپروچ، ایک نیشنل اپروچ، سب کو ساتھ لے کے چلنے کی اپروچ، تھینک فلی حکومت کو یہ سمجھ آ گئی ہے حذیفہ رحمان صاحب؟ بہت شکریہ مس غریدہ فاروقی صاحبہ۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ حکومت کو تو یہ بات پہلے دن سے سمجھ آئی ہوئی تھی، اگر نہ سمجھ آئی ہوئی ہوتی تو KPK کے وزیر اعلیٰ کو وزیر اعظم مبارکباد نہ دیتے۔ اگر یہ بات ہمیں باور نہ ہوتی تو وزیر اعظم صاحب جب چترال گئے تھے تو وہاں چیف سیکرٹری اور IG کو ایک بھرے مجمع میں یہ نہ کہتے کہ میرا سلام دیں سہیل افریدی صاحب کو، اور میں چاہتا ہوں کہ وہ وفاق کے ساتھ مل کر چلیں اور ہم یہاں پر ہیلتھ اور ایجوکیشن کا ایک بہترین نظام متعارف کرائیں۔ اگر انہیں سمجھ نہ آتی تو سہیل افریدی صاحب کو بار بار جو ہے وہ مدعو نہ کیا جاتا، اور آج بھی میں سمجھتا ہوں کہ نہ انہیں بلایا گیا نہ وہ لائے گئے، چونکہ وزیر اعلیٰ اور وزیر اعظم کا ایک ایسا تعلق ہوتا ہے کہ دونوں جو ہے ایک دوسرے کے لیے لازم الملزوم ہوتے ہیں، اور وزیر اعظم ظاہر ہے ایک فیڈرل ٹیریٹری کے سربراہ ہوتے ہیں اور وزیر اعلیٰ ایک صوبے کے سربراہ ہوتے ہیں۔ یہ ملاقات ہوئی یا کروائی گئی؟ سن لیں جی، میں نے تو اس کا جواب دے دیا، پھر دوبارہ دے دیتا ہوں۔ اس طرح کی ملاقاتیں جو ہے، یہ کہنا کہ وزیر اعظم آفس نے بلا لیا یا سہیل افریدی صاحب خود چل کر آگئے، میں سمجھتا ہوں کہ اس کو ہمیں زیادہ زیر بحث بھی نہیں لانا چاہیے۔ تو کیا توقع رکھی جائے کہ آج کی ملاقات کے بعد نون لیگ کا جو بیانیہ ہے سہیل افریدی کے بارے میں، یا جو بھی ان پہ الزامات لگائے جاتے ہیں بڑے سنگین نوعیت کے، سمجھا جائے کہ وہ سب ختم ہو گئے آج کے بعد؟ میں نے ویسے اس طرح کے الزامات کبھی نہیں لگائے، اور جب سے وہ وزیر اعلیٰ بنے تب سے تو بالکل بھی نہیں، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک صوبے کے چیف ایگزیکٹو کے بارے میں مرکز کی طرف سے کوئی ایسی تلخ بات نہ کی جائے۔ وہ کہتے ہیں آدمی جو کہتے ہیں آدمی جو کرتا ہے زندگی بھر وہ صدائیں پیچھا کرتی ہیں، تو ظاہر تلخیاں ہوں گی، لیکن آج سہیل افریدی جو ہے PTI کے ایک نمائندے کے طور پہ نہیں، ایک صوبے کے وزیر اعلیٰ کے طور پر بیٹھے ہوئے تھے۔ شہباز شریف صاحب مسلم لیگ نون کے نمائندے کے طور پر نہیں، وزیر اعظم پاکستان کے طور پر بیٹھے ہوئے تھے، اور میں بھی بینگ دا ممبر آف دا کیبنٹ جب بھی کوئی بات کروں گا
تو ظاہر مرکزی حکومت کی ایک نمائندگی کے طور پر لیکن کروں گا، تو میں سر سمجھتا سیاسی ہوں مینڈیٹ تو دونوں سہیل کے آفریدی پیچھے تھا نا، سیاسی بوجھ بھی دونوں کے کندھوں پر موجود تھا. میں آپ کے پاس دوبارہ بھی آتی ہوں کہ الاؤ کریں سینیٹر شہادت آوان صاحب. سر کیا سمجھا جائے کہ آج کی ملاقات کے بعد بٹوین پرائم منسٹر اینڈ دا چیف منسٹر جو وفاقی حکومت کی طرف سے، جس میں پیپلز پارٹی کے کچھ لوگ شامل ہیں، وہ بھی شدید الزامات لگا رہے تھے سہیل آفریدی، وہ الزامات اب ختم ہو جائیں گے اینڈ پیپلز پارٹی نے خود بھی دہشت گردی کا بڑا سامنا کیا ہے. تو یہ جو ایک آغاز کیا گیا ہے نیشنل ہولسٹک اپروچ اپنانے کا، یہ اب فائدہ مند ہوگی؟ میڈم ولیدہ، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ایک بہت خوش آئند بات ہے کہ آج دونوں جو حکومتیں ایک لیول پہ بیٹھی ہیں. اور میں آپ کو بتاؤں جب بھی ملک اور قوم کے ساتھ کبھی بھی کڑا وقت آیا ہے، اگر آپ 2014 کو دیکھ لیں کہ 16 دسمبر کو ایک انسیڈنٹ ہوتا ہے اور 24 دسمبر کو جو ہے تمام پاکستان کی جتنی پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ وہاں بیٹھتی ہیں. نیشنل ایکشن پلان جو ہے وہ وہاں پہ ہوتا ہے. یہ والی بات یہ ہے نا کہ یہ بیٹھے گئے بٹھائے گئے، کوئی زبردستی کسی کو دیکھیں. بات گزارش یہ ہے کہ میں یہ کہتا ہوں کہ ہمارا ایک مشترکہ جہاں پہ مفاد ہوتا ہے. آپ پچھلے سال مئی کا دیکھ لیں، 6 سے 10 مئی تک جو واقعہ ہوا ہے، پورا ملک اور قوم ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح وہاں پہ اکٹھے ہو گئے. ابھی میں بتاؤں کل کا بلوچستان کا جو انسیڈنٹ ہوا ہے، میں سمجھتا ہوں اس پہ ہر محب وطن پاکستانی جو ہے اس کا اکٹھا ہونا بہت لازم تھا. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب یہ عالمی طور پہ ایک پیغام گیا ہے کہ پاکستانی قوم میں سیاست اپنی الگ الگ ہے لیکن نیشنل کاز ان کی ایک ہے. حب الوطنی پہ اس کے اوپر کوئی کسی قسم کی بات نہیں کی جا سکتی. باقی رہ گیا جہاں تک آپ نے بلوچستان کی بات کی ہے، تو میں سب سے پہلے تو یہ آپ کو بتاؤں کہ جس طریقے سے یہ انسیڈنٹ سامنے ہوا کہ اتنی سٹیز کے اوپر یہ حملہ ہوا، اتنے لوگ مارے گئے، ہمارے نوجوان جو ہیں انہوں نے اپنی جانوں کے نذرانے دیے، جو سٹیزنز ہیں وہ فوت ہو گئے، 177 جو دہشت گرد تھے وہ واصل جہنم ہوئے. تو میں یہ کہتا ہوں تھوڑا ہمیں مزید کام کرنے کی، یہ تو جنرل صاحب بہتر طور پہ بتائیں گے. میرا کہنا، میری وش یہ ہے کہ کوئی انسیڈنٹ ہونے سے پہلے ہماری جو انٹیلیجنس جو ہے، میں کہتا ہوں وہ تھوڑی اس کو ہمیں مزید مضبوط کرنے کی ضرورت ہے کہ ایسا انسیڈنٹ ہونے سے پہلے جو ہے. اس پہ جنرل صاحب کا جواب ضرور لیں گے، لیکن سر بریک کا وقت ہوا ہے اور بریک سے پہلے میں آفتاب عالم صاحب سے ضرور سوال کرنا چاہ رہی ہوں. آفتاب عالم صاحب، یہ اس ملاقات کے بعد جو آج پرائم منسٹر سے ہوئی ہے چیف منسٹر کی، آپ کو بھی توقع ہے کہ وفاق کے جو الزامات ہیں سہیل آفریدی پہ اب وہ ختم ہو جائیں گے، اب سب کچھ بہت اچھا ایک پیج پہ ہو کر کیا جائے گا، یا ابھی بھی آپ کو کوئی شکوک و شبہات ہیں وفاق کے کنڈکٹ پہ؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ غریدہ صاحب آپ کا. دیکھیں اس طرح ہے کہ اس کو ہم خوشائند سمجھتے ہیں. ظاہری بات ہے کہ جو حالانکہ سب کو پتہ ہے کہ ان کے مینڈیٹ کا کیا صورتحال ہے، لیکن اس کے باوجود چیف منسٹر صاحب نے جو ہے بہت سخت ڈیسیجن لیا میرے خیال میں، اور دل پہ پتھر رکھ کے جو ہے ملاقات کی. تو ظاہر سی بات ہے کہ یہی لگتا ہے کہ بلکہ اس ملاقات سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ جو ہے ان معاملات میں جو ہے یونٹی ہو، دشمن کو جو ہے ایک اسٹرانگ میسج جائے. لیکن انفارچونیٹلی جب ہم دیکھتے ہیں اب بلوچستان میں جو حالات ہیں تو بہت دکھ ہوتا ہے. ظاہری سی بات ہے کہ جو وہاں پہ مسکرینٹ یا دہشت گردوں کا نام جن کو دیا گیا ہے وہ بھی ہمارے اپنے لوگ ہیں. تو میرے خیال میں اپنے ان کے جو وجوہات ہیں، جن وجوہات کی وجہ سے وہ اس نہج پہ پہنچے ہوئے ہیں، تو اسٹیٹ کو جو ہے وہ ماں کا کردار ادا کرنا چاہیے، آفتاب صاحب معذرت کے ساتھ غالباً پرہیپس بریک کا وقت ہو گیا، مجھے اجازت ہے میں بریک لے لوں، واپس آپ کے ساتھ ہی آتے ہیں اور جو سوال سینٹر صاحب نے انٹیلیجنس کا اٹھایا ہے جنرل صاحب سے اس کا سوال لیتے ہیں. حذیفہ رحمان صاحب بھی موجود ہیں. اسٹے ود اس پلیز. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. موجودہ پروگرام میں آفتاب عالم صاحب، وزیر قانون خیبر پختونخوا کے، سینٹر شہادت آوان صاحب، جنرل زاہد محمود صاحب اور حذیفہ رحمان صاحب. آفتاب عالم صاحب آپ کا جواب ریمیننگ تھا پلیز. جی میرے کہنے کا مقصد یہی تھا بریک سے جانے سے پہلے کہ دیکھیں اسٹیٹ کے خلاف ہتھیار اٹھانے کا تو کسی کو اجازت نہیں ہونی چاہیے. بالکل. لیکن دیکھیں الٹیمیٹلی یہ لوگ جتنے بھی ہیں یہ ہیں تو الٹیمیٹلی
تو میرے خیال میں اگر ٹائملی جو ہے ان کے ساتھ نیگوشیٹ کی جاتی تو اس نہج پہ یہ معاملات نہ پہنچے ہوتے۔ ایک منٹ آپ کہہ رہے ہیں کہ بلوچستان میں یہ جو لوگ دہشت گردی کہہ رہے ہیں یہ ہمارے اپنے ہی لوگ ہیں، یہاں پر بھی آپ وہی خیبر پختونخوا والا فارمولا اپنا رہے ہیں؟ ظاہری سی بات ہے کہ یہ فورنر تو نہیں تھے، یہ تو لوکل لوگ یہاں پہ، میرے کہنے کا مقصد یہی ہے۔ اچھا، میں اس پہ ذرا جنرل زاہد صاحب کا کمنٹ لینا چاہوں گی، دین حذیفہ صاحب اور شہادہ صاحب آپ کا۔ جنرل صاحب یو فرسٹ۔ فورن سپورٹ ضرور ہو۔ جی دیکھیں غریدہ، میں سمجھتا ہوں کہ جو بھی ویپن اٹھاتا ہے اسٹیٹ کے خلاف، چاہے جس مرضی عوامل کی وجہ سے اٹھاتا ہو، he has to be treated as the enemy of the state۔ اب اس ڈسکشن سے ہمیں پلیز نکل جانا چاہیے۔ ہم ریلیجس لائنز کے اوپر، سیکریٹیرین لائنز کے اوپر، جو بھی ٹیررسٹ مرتا ہے بلوچستان میں، ود آل مائی ریسپیکٹ ٹو آفتاب عالم صاحب اینڈ مائی بردر، کیونکہ ہم نے سفر کر رہے ہیں، اسٹیٹ سفر کر، جو بھی ٹیررسٹ مرتا ہے بلوچستان میں، اس کے ساتھ بلوچ کا نام، چاہے اس کا نام محمد خان ہو، لگتا ہے یا نہیں لگتا، آپ بلوچ لگا لیتے ہیں۔ یہ جب اسٹیٹ اور لیکن آفتاب عالم صاحب کہہ رہے ہیں کہ جس طرح کے پی میں بات کرنی چاہیے ویسے ہی بلوچستان میں اس فتنہ ہندوستان سے بھی بات کرنی چاہیے، یہ کہہ رہے ہیں وہ۔ دیکھیں بات چیت جو ہے نا، یہ وار کا حصہ ہوتی ہے جی، وی آر ان دا وار، یہ پولیٹیکل پروسیس کے اندر ہے، وار از اے پولیٹیکل پروسیس، یہ ٹرانسینڈ کرتا رہتا ہے کائنات میں، ہوتی بھی بات چیت ہے، لیکن اس کے لیے آپ کے انوائرمنٹ چاہیے نا غریدہ۔ رائٹ، آپ کی اگر انوائرمنٹ نہیں ہے، آپ نے وہ ٹیبل، آپ بات چیت کر ہی نہیں، آپ کس سے بات چیت کریں گے؟ ابھی حذیفہ رحمان صاحب موجود ہیں کیا ساتھ کوئی؟ دیز نان اسٹیٹ ایکٹرز جنہوں نے وہ 31 سیویلینز مار دی ہیں، بچے مار دی ہیں۔ ٹھیک، میں جنرل صاحب آپ کی طرف واپس آتی ہوں، بڑی آفتاب عالم صاحب نے بڑی ہی ایک حیران کن بات کی ہے، بڑی اہم بات کر دی ہے۔ سینٹر شہادت صاحب، what's your take on this please؟ لیکن سب سے پہلی بات بلوچستان میں بات کرنی چاہیے ان لوگوں سے جنہوں نے کل پرسن دہشت گردی کی۔ میڈم سب سے پہلے تو میں جنرل زید محمود صاحب کی جو بات ہے اس سے میں بالکل 100% اتفاق کرتا ہوں، لیکن یہ بات سامنے ہے کہ جو پاکستانی بھی ہو، ہمارا کچھ کسی صوبے سے بھی ہو، اور وہ اپنے ہی لوگوں کے اوپر ہتھیار اٹھاتا ہے اور کسی کا اعلی کار ہے، لیکن یہاں پہ تو ہمارے پاس شواہد موجود ہیں کہ ہمارے دشمن کنٹری کے کہنے کے اوپر یہ لوگ جو ہے اس طریقے سے دہشت گردی کر رہے ہیں، ان کے ساتھ کوئی رو رعایت نہیں ہونی چاہیے۔ اگر لیکن آفتاب صاحب کہہ رہے ہیں کہ چاہے فورن سپانسرڈ بھی ہوں پھر بھی بات کریں۔ دیکھیں گزارش میں یہ کرتا ہوں، جس طریقے سے جنرل صاحب نے کہا کہ بات چیت تو جنگ میں بھی ہوتی ہے، بات چیت جو ہے ہماری مطلب مئی کے مہینے میں میڈیا پاکستان بھلے ٹرمپ نے کروائی، بات چیت وہ ایک اور سینیریو ہے، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ ان لوگوں کو اگر اس طریقے سے آپ ٹریٹ نہیں کریں گے تو میرے خیال میں یہ ایکٹیویٹیز جاری ہے۔ بالکل ایگزیکٹلی، اگر جو پاکستان کے اپنے عوام کے اوپر ہتھیار اٹھائیں گے، اپنے نہتے شہریوں کے ساتھ زیادتی کریں گے، تو میرے خیال میں ان کو اسی طریقے سے اس کے علاوہ مستحق قطعی طور پہ نہیں ہے۔ آج ہی ملاقات ہوئی ہے وزیر اعظم سے چیف منسٹر کی، خیبر پختونخوا کا لا اینڈ آرڈر بھی ڈسکس ہوا ہے۔ آئی تھنک اس بات پہ بھی ایگری کیا گیا کہ دہشت گردی کے خلاف ایک سیم پیج کی پالیسی، ایک سنگولر، ایک نیشنل ہولسٹک والی پالیسی اڈاپٹ کی جائے۔ لیکن آپ نے ایک بڑی حیران کن بات کر دی، آپ کے پی سے نکل کے بلوچستان میں آ گئے کہ وہاں پر دہشت گردوں سے بات کی جائے۔ دیکھیں، میرے خیال میں میرے جواب کو غلط رنگ دیا گیا، میرے کہنے کا ہرگز یہ مطلب نہیں تھا، لیکن دیکھیں جو عوامل ہیں ان معاملات کے لیے وہ تو الٹیمیٹلی جو ہے وہ اسٹیٹ نے کہیں نہ کہیں ریزن پرووائڈ کیے ہوں گے۔ جس طرح آپ اکبر بگٹی صاحب کا واقعہ لے لیں، جب آپ کے یہاں پہ جو جنرل صاحب جو ہیں وہ اناؤنس کریں گے کہ ہم آپ کو ادھر سے ہٹ کریں گے کہ آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ آپ کو کہاں سے مارا گیا، تو میرے خیال میں پھر معاملات بگڑیں گے۔ میں کبھی بھی ان لوگوں کو نہیں سپورٹ کرنا چاہتا ہوں، نہ میری پارٹی کا یہ سٹانس ہے۔ ظاہری سی بات ہے کہ میں نے شروع میں اس کو کلیئر کیا کہ ریاست کے خلاف ہتھیار اٹھانے کا کسی کو بھی کوئی حق نہیں ہے، لیکن اگر اور جو فورن سپورٹر ہے، ظاہری سی بات ہے وہ تو ہمارے بھی دشمن ہیں، سارے ملک کے، سارے عوام کی دشمن ہے، لیکن جہاں تک تعلق ہے آپ کے اپنے لوگوں کی، تو ضروری تو نہیں ہے۔ دیکھیں اس میں یہ ریکروٹمنٹ کس طریقے سے ہوتی ہے، ظاہری سی بات ہے کہ وہ لوگ کہیں نہ کہیں جو ہے آپ کے ریاست سے جو ہے وہ خفا ہوتے ہیں، تبھی جا کے وہاں پہ ان کو اپرچونٹیز یا اپنے جو ہم خیال لوگ ہیں سر، اس کا مطلب ہے، اس کا مطلب کیا یہ لیا جائے کہ کے پی کے علاقوں میں بھی بہت احساس محرومی ہے، بہت سے علاقوں میں ہے، پنجاب کے بہت سے علاقوں میں ہے، سندھ کے اندرون میں چلے جائیں بڑی احساس محرومی ہے،
پھر تو ہر کوئی اس طرح سے ریاست ظاہری سی بات ہے. دیکھیں اگر سوئی کا گیس جو ہے اس سے میں یہ نہیں سمجھتا, میں اس چیز کے اوپر بلیف نہیں کرتا, لیکن اگر پنجاب کے لوگ اس سے فیکٹریاں چلائیں گے, وہاں پہ جو ہے ایک سرمایہ دار جو ہے سرمایہ کمائیں گے, اور وہی سر یہ بہت سی چیزیں بہت بڑی, سر یہ بہت سی چیزیں معذرت کے ساتھ, سر معذرت کا انٹرجیکٹ کرنے کے بات کمپلیٹ کرنے دینا غریزہ صاحبہ. میرے خیال میں میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دیکھیں بلوچستان میں آپ ان کے میں گواہوں, میرے علاقے میں ابھی گیس پیدا ہوتی ہے, جہاں پہ پیداوار ہے, آپ یقین کریں آپ کنسٹیٹیوشنلی اور لیگلی وہ پروٹیکٹڈ ہے کہ آپ 5 کلومیٹر ڈایا میں آپ گیس پرووائڈ کریں گے. سر گیس تو سب سے زیادہ سندھ سے نکلتی ہے نا, تو کیا اندرون سندھ والے بھی کھڑے ہو جائیں ریاست کے خلاف؟ نہیں, بلوچستان سے بھی نکلتی ہے. سر یہی گزارش ہے, سر نکلتی ہے لیکن پاکستان میں سب سے زیادہ گیس سندھ میں سے نکلتی ہے. سر گزارش یہ ہے کہ بلوچستان میں سے نکلتی ہے. سر گزارش یہ ہے کہ بہت سے ان معاملات کو نیریٹو بلڈنگ کے لیے دشمنوں کی طرف سے ایکسپلائٹ کر کے بھی پیش کیا جاتا ہے. یہ جو دہشت گردی کر رہے ہیں نا صرف پاکستان میں, ان کا کوئی مسئلہ بلوچستان کے عوام کا حقوق نہیں ہے, ان کا مسئلہ کوئی بلوچ آئیڈینٹی نہیں ہے, ناٹ ایٹ آل سر. یہ کچھ اور ہی پالیٹکس کھیل رہے ہیں. بٹ آئی تھنک بریک کا وقت ہوا ہے جی, کیا لیٹس ٹیک اے شارٹ بریک. بالکل جی, ان کی لیڈرشپ کا ایجنڈا کچھ اور ہوگا, لیکن میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس میں جو ریکروٹ ہوتے ہیں لوگ, ان کو جو بہکاتے ہیں, تو انہی جو مسائل یا محرومیاں ہیں انہی کو لے کر ان کو بہکایا جاتا ہے. سر ایکسپلوٹیشن ہوئی نا دہشت گردوں کی طرف سے. سر یہ کوئی عوامی حقوق کا مسئلہ تو نہ ہوا نا. یہ ایکسپلوٹیشن پنجاب میں کیوں نہیں ہوتی, یہ سندھ میں کیوں نہیں ہوتی, یہ مجھے بتائیں نا. اچھا, سندھ کا جواب تو ہم سینٹر شہادت صاحب سے لے لیں گے, پنجاب کا جواب حذیفہ صاحب سے لے لیں گے. ٹھیک ہے, ایک بریک لیتے ہیں سر, اور بریک کے بعد جب واپس آئیں گے جنرل بھی موجود ہیں, ان کا بھی میں کچھ مزید ان پٹ چاہوں گی اس بریک میں, اور بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو کچھ سیاسی معاملات کے حوالے سے ہی بات کریں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. سینٹر شہادت امان صاحب, جو بریک سے پہلے ڈسکشن ہو رہی تھی, آفتاب عالم صاحب کہہ رہے تھے کہ جی بلوچستان سے بھی, لیکن پاکستان میں سب سے زیادہ گیس سندھ میں سے نکلتی ہے, تو سندھ کے لوگ حقوق نہ ملنے پہ یا گیس نہ ملنے پہ کیوں نہیں ویسے بیہیو کرتے جیسے رپورٹڈلی آفتاب صاحب نے کہا کہ بلوچستان کے لوگ حقوق نہ ملنے پہ بندوق اٹھا لیتے ہیں؟ لیکن پہلی بات تو یہ ہے, پاکستان ایک فیڈریشن ہے, اور اس کے بعد ہمارا کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ صوبوں کے مابین, فیڈرل گورنمنٹ اور پروونسز کے مابین ایک باقاعدہ وہاں پہ ایک سسٹم دیا گیا ہے کہ کس طریقے سے ہوگا. یہ نہیں ہے کہ اگر آپ کے حقوق نہیں ملتے ہیں. اب میں این ایف سی کے حوالے سے بات کرتا ہوں کہ 7th جو ہے این ایف سی ایوارڈ کے بعد اگر آپ دیکھ لیں تو ہمارا ہمیشہ سے سندھ کے اعتراضات رہے ہیں کہ 5 سال میں ہونا چاہیے, ابھی تک آپ نے این ایف سی 2010 کے بعد آپ نے نہیں کیا, تو کیا ہم ہتھیار اٹھا لیں؟ کیا ہمارا تھر کول جو ہے بجلی پیدا نہیں کر رہا, باقی صوبوں کو نہیں جا رہی سوئی گیس ہمارے پاس؟ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اپنے ہی ملک کی جو ہیں وہ بنیادیں کھوکھلی کرنی شروع کر دیں. اس سے تو میں آفتاب صاحب سے اس حد تک تو بالکل قطعی طور پہ اختلاف کروں گا. باقی رہ گیا سلسلہ صورتحال کہ فیڈرل گورنمنٹ یا پروونشل گورنمنٹ ان چیزوں کو ایک ٹیبل کے اوپر بیٹھ کے اگر کوئی حل نکالنا ہے, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آپ یہ دیکھ لیں تو ریکارڈ ایکٹ کے حوالے سے باقاعدہ ایک بات ہوئی, لوگ بیٹھے اور کوئی سسٹم بنایا گیا, اور اسی طریقے سے اگر اور باقی اگر بھی آپ سی پیک کے حوالے سے دیکھ لیں بات ہوتی رہتی ہے, این ایف سی کے حوالے سے بات ہونی چاہیے, کانسٹیٹیوشن پہ بات ہونی چاہیے, پارلیمان چل رہا ہے, تمام پولیٹیکل پارٹیز وہاں پہ بیٹھی ہیں, اور میں سمجھتا ہوں کہ آفتاب صاحب کی ایک قانون دان ہیں اور ان کی ایک اپنی سوچ ہو سکتی ہے. لیکن آج کے حوالے سے ایک بات جو انہوں نے ایک قدم آگے بڑھایا ہے, تو یہ آفتاب صاحب کی جو بات ہے, میں کہتا ہوں یہ 2 قدم پھر پیچھے آنے والی بات ہوگی. ایسا نہیں, بالکل میں کہتا ہوں ایسا نہیں ہونا چاہیے, ایسا نہیں ہونا چاہیے. ہمیں اپنا پاکستان جو ہے اس کو قائم دائم رکھنے کے لیے ہماری قوم وہ ہے جو ہم قربانیاں دے رہے ہیں, ہمارے عوام قربانیاں دے رہے ہیں, ہماری فورسز دے رہے ہیں, تو میرے خیال میں ہمارا جذبہ وہ ہونا چاہیے, نہ کہ ہمارا یہ ہونا چاہیے کہ ہم دہشت گردوں کے ساتھ بات چیت کریں. پاکستان اتنی کمزور قوم نہیں ہے کہ دہشت گردوں کے سامنے جھک جائے گی جو ان سے بات چیت کرے گی. ہمارے سراؤنڈنگ میں آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں, وہ اپنے انجام پر وہ پہنچ چکے ہیں. ہم نے پچھلے سال جو ہے مئی میں اتنے بڑے ملک کے ساتھ ہم نے ٹکر لے لیا اور ان کو ہم نے چنے چباب دیے ہیں, تو یہ تو کوئی بات ہی نہیں ہے انشاءاللہ. بالکل میں بتا رہا ہوں. کمنگ بیک ٹو یو آفتاب عالم صاحب, ذرا سا پولیٹیکل سوال,
महमूद अचकज़ई के हवाले से PTI को खैबर पख्तूनख्वा में भी रिपोर्टली सुहेल आफरीदी को भी और यहाँ पर मरकजी लीडरशिप को भी शिकवे शिकायत, कुछ शकूक व शुबहात वो शुरू हो गए हैं कि इमरान खान की सेहत के बारे में बड़ी खामोशी रही वगैरह वगैरह। तो ये जो इत्तेहाद था, ये जो एतमाद था अचकज़ई साहब को बनाना अपोजिशन लीडर, ये फिर कब तक चलेगा PTI का? देखिए, जहाँ तक अचकज़ई साहब का ताल्लुक है तो मेरे ख्याल में खान साहब का नॉमिनी है और उसके ऊपर पूरी पार्टी जो है उसके ऊपर कंसेंसस है और हम उनको सपोर्ट भी करते हैं हर लेवल के ऊपर। खास तौर पे खान साहब ने उनको जो मैंडेट दिया अपोजिशन लीडर मुंतखब होने का, और उसके बाद लेकिन स्पेसिफिकली इमरान खान की सेहत के बारे में वो खुद चुप रहे, तो उन्होंने मैंडेट इमरान खान का पूरा किया कि नहीं किया, आप क्या समझते हैं? नहीं जी, वो तो मेरे ख्याल में उस दिन जो हम सुप्रीम कोर्ट के बाहर थे तो वो हमारे साथ पार्टिसिपेट करते, लेकिन चूंकि वो किसी जो अपने इनके अजीज की रिश्तेदार की जो मेरे ख्याल में उनकी सेहत के मामले के ऊपर वो अपने इलाके में थे, भी कोई ट्वीट नहीं किया उन्होंने, कोई कौमी असम्बली में कोई भरपूर आवाज नहीं उठाई, कोई एहतजाज नहीं लीड किया, कुछ नहीं किया उन्होंने इमरान खान की सेहत के बारे में। मेरे ख्याल में वो ट्वीट और इन चीजों में पढ़ने वाले बंदे नहीं है, आपको पता है वो एक ट्रेडिशनल टाइप का जो है लीडर है। तो फिर वो जारहाना ऑपोजिशन तो नहीं कर सकते ना जो PTI का खासा है। नहीं, लेकिन डायरेक्शन जो है डिसीजन मेकिंग वो खान साहब ने, या चाहे वो नेगोशिएशन का हो चाहे वो प्रोटेस्ट करने का हो, तो खान साहब ने उनको चूंकि दिया हुआ है। हमारी पूरी पार्टी जो है वो सुहेल आफरीदी को एतमाद है, सुहेल आफरीदी को एतमाद है अचकज़ई साहब पे, क्योंकि रिपोर्टेड बिल्कुल डेफिनेटली उनको है, ये कोई भी बात नहीं है इस तरह की, ये वैसी स्पेकुलेशन हो रही है, मेरे ख्याल में इसमें कोई सदाकत नहीं है। राइट, कमिंग टू यू जनरल जाहिद महमूद साहब, सर ये कितना ज़रूरी है कि इस वक्त पाकिस्तान को जिस किस्म की दहशतगर्दी का सामना है, एंड कीपिंग इन व्यू कि आज प्राइम मिनिस्टर की चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा से मुलाकात भी हो गई, तो ये जो एक कोहेजन का, एक कोलैबोरेशन का, एक हारमोनी का, नेशनल हारमोनी का जो एक एटमॉस्फेयर है, आपको लगता है कि ये बरकरार रह सकेगा या ये आगे बढ़ सकता है कुछ? देखिए गरीदा, इसको बरकरार रह सकेगा या आगे बढ़ सकेगा, सवाल से ज्यादा जरूरी है कि इसका रहना और इसका बरकरार रहना बहुत जरूरी है। दिस इज द स्ट्रेटेजिक नेसेसिटी है पाकिस्तान की। खुदारा इस जंग को समझने की जरूरत है। ये एक पॉलिटिकल एक्टिविटी है, वॉर इन इटसेल्फ इज अ पॉलिटिक्स, ये पॉलिटिकल एक्टिविटी है, इसी पॉलिटिकल लीडरशिप ने लड़ दी है। ये शहबाज शरीफ साहब ने लड़ दी है, ये चीफ मिनिस्टर KP ने लड़ दी है, चीफ मिनिस्टर बलोचिस्तान ने लड़ दी है। तो दे हैव टू लीड। इनको डायनामिक्स ज्यादा पता है अपने रीजन की, अपने इलाके की, अपने लोगों की, इनकी एक्सेस ज्यादा है। दे हैव टू लीड इट फ्रॉम द फ्रंट। मिलिट्री रिस्पॉन्स इज 30 to 40%। और जिस तरह से पहले बात हो रही थी ना कि जी महरूमियों में और ये वो, जब रियासत के आप स्टेट और नॉन स्टेट एक्टर्स आपस में लड़ पड़ते हैं तो फायदा फिर कोई तीसरा उठाता है जी, फिर दोनों लूजर होंगे, ये याद रखिएगा। तो इस आर्गुमेंट को यहीं पे दफन कर देना चाहिए। आई थिंक दिस इज अ वेरी गुड स्टार्ट। इसका अगर हम मेंटेन नहीं रखेंगे तो हम आंसरेबल नहीं हो सके उन शहादतों को, उन शहीदों को कि जिन्होंने कुर्बानियां दी। मैं आपको एक छोटी सी क्विकली एक मिसाल देता हूं। कैप्टन उजैर पिछले दिनों एक शहीद हुआ थी बच्चा जी। उसने गरीदा अपनी डायरी में लिखा है, विल शो यू दैट डायरी, मेजर शेर उनके वालिद है। उस डायरी में वो लिखते हैं कि मैं तो कुछ दिनों के बाद शहीद हो जाऊंगा। आफ्टर 3 days ही गॉट शहादत जी। तो जो लोग इस एफर्ट के ऊपर, जो फौज की या सिक्योरिटी इदारों की एफर्ट के ऊपर थोड़े से शकूक व शुबहात रखते हैं, वो मेरी शहादत के बाद मेरी मां से जाके जरूर मिले, ताकि उनको पता चले कि एक शहीद की मां किस दर्द से गुजरती है। तो वी आर सपोज टू बी आंसरेबल टू ऑल द शहीद, सिविल, मिलिट्री, पुलिस, जो भी शहीद हुए, जो मसाजिद में बच्चे मारे गए, APS के बच्चे, तो उनको जवाब देने के लिए ये हमारा जवाब नहीं होगा कि जी कितनी पॉलिटिकल पोलराइजेशन थी या क्या इश्यूज थे। फिर ये जवाब होगा कि एज अ नेशन हम कहां खड़े हुए। पे प्रोग्राम को क्लोज करते हैं। बहुत शुक्रिया जनरल जाहिद महमूद साहब, आलम साहब, सेंटर शहादत आबान साहब और हुज़ैफर रहमान साहब। इससे पहले मुज़म्मिल असलम साहब भी प्रोग्राम में मौजूद थे। दैट्स अ रैप जी। आई विल सी यू टुमारो इंशाल्लाह 8 o'clock on GTV। अल्लाह हाफ़िज़।